تو مرکبات کے سوالات میں پہلا سوال ہے، مرکب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون جواب دیں گے؟ مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو دو کلمات کے جڑنے سے مرکب بنتا ہے۔ جی، اور کوئی جواب کسی کا؟ مرکب کسے کہتے ہیں؟ جی، اچھا، سید عبد الخالق صاحب، سید عبد الخالق صاحب بول سکتے ہیں؟ عبد الرحمان صاحب، یہ جی شیخ، جو جملے کی جو تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، جی اس میں سے دو یا تینوں مل کے آتے ہیں تو مرکب بنتا جی، اسم، فعل، حرف، جملے کلمے کی یہ تین قسمیں ہیں۔ جب یہ تینوں قسموں میں سے دو کلمے یا تین کلمے آپس میں ملتے ہیں تو اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد والا سوال ہے کہ مفرد اور مرکب میں کیا فرق ہے؟ مفرد اور مرکب میں کیا فرق ہے؟ جی، محمد عبد الرافع۔ ہے۔ اسم، فعل، حرف، ان میں سے ہر ایک کو مفرد کہتے ہیں۔ جی، کوئی دو ملے، اسم یا فعل یا پھر تینوں مل کے آئے تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ بہت بہترین۔ ایک ایک کلمہ ہے تو وہ مفرد ہے، ایک سے زیادہ مل کر آئے تو وہ مرکب ہے۔ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولیے، محمد مزمل صاحب بولیے، جن کا نام پکارتے ہیں جلدی سے مائک چالو کیے۔ حافظ رضوان صاحب، جی شیخ، مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب کی دو قسمیں، دو قسمیں، کون کون سی؟ مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکب ناقص اور مرکب تام۔ بہت آسان سوال ہے۔ اس کے بعد یہ بتانا ہے مرکب ناقص کے بارے میں۔ سید مقصود صاحب، سید مقصود، آپ یہ بتائیے مرکب ناقص کے کتنے جملے ہوتے ہیں؟ سید مقصود، السلام علیکم شیخ۔ جی جواب دیجیے، مرکب ناقص میں کتنے جملے ہوتے ہیں؟ مرکب اور ناقص میں، مرکب میں تین قسمیں ہیں، تین جملے ہیں۔ کون کون سے؟ زید شباب جی سر، بولیے۔ مرکب ناقص کے چار جملے ہوتے ہیں: جار، مجرور، اس چار میں جملے اشارہ، ہوتے ہیں، ہاں، جار مرکب مجرور، ناقص میں جار چار جملے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک مجرور، جار مجرور، نمبر دو اس میں اشارہ، مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ، نمبر تین موصوف، صفت، موصوف صفت، آخری بچ گیا ابھی، نمبر چار مضاف، مضاف، مضاف اور مضاف الیہ۔ تمرین حمزہ، آپ بول سکتے ہیں؟ محمد عبد، آپ بولیے پھر سے، کون سی چیز؟ محمد عبد الرافع بولیے۔ مرکب ناقص کے تعلق سے۔ جی مرکب ناقص میں چار جملے ہوتے ہیں: جار، مجرور، ہاں موصوف، صفات، جی اس میں اشارہ، مشار الیہ، جی، مضاف، مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ، جی۔ مرکب تام میں کتنے جملے ہوتے ہیں؟ اشفاق شریف، اشرف، اشفاق اشرف، جلدی بولیے۔
खलीकुर रहमान, जुमला इसमें या जुमला फेलिया? जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। कितने जुमले होते हैं? दो जुमले। दो जुमले होते हैं मुरक्कब ताम में, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जी, उसके बाद सवाल है हुरूफ जारा कितने हैं और कौन कौन से हैं? दिलनवाज साहब। जी सर, हुरूफ जारा 17 हैं। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मंजो मुतकला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। हुरूफ जारा बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंदो मुद फला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। जी, इनको कहते हैं हुरूफ जारा। दिलनवाज साहब क्या करते हैं ये हुरूफ जारा? ये अपने बाद वाले इसम को जर देते हैं। अपने बाद वाले इस्म को जर देते हैं। जर का मतलब क्या होता है? कसरा से जर माने कसरा। चलिए माशा मजरूर। जी, तो हुरूफ जारा डॉक्टर समीर साहब आप बताइए, हुरूफ जारा किस पर अमल करते हैं? इस्म पर, फेल पर या हर्फ पर? इमरान साहब आप बताइए। हुरूफ जारा इस्म पर अमल करते हैं, ये डॉक्टर समीर साहब नहीं है? जुबैर साहब क्या मसला है इन लोगों का? शेख हाँ, कल थे शेख लोग क्लास में, मतलब जवाब भी दिए थे। अच्छा, ये खलीकुर रहमान साहब भी नहीं रहते? वो कल सफर में, मतलब ऑफिस से रिटर्न हो रहे थे, बोले थे शेख मेरे ख्याल से अभी भी गाड़ी पे है शायद उन्होंने, इस वजह से नोट नहीं कर सके। इस अच्छा, टाइम पे ऑफिस से लौटने का टाइम है उनका। इसके बाद मुरक्कबे नाकिस में किन किन जुमलों का तर्जमा उल्टा होता है और किन का सीधा? तो हम सीधे सवाल करेंगे। पहले ये सवाल होगा कि मुजाफ मुजाफ इलैह का तर्जमा कैसे होता है? बोलिए, जिसको आता है बोलिए माइक चालू करके। उल्टा होता शेख, मुजाफ इलैह का तर्जुमा कैसे होगा? उल्टा होता। उल्टा होगा। मौसूफ सिफत का तर्जुमा कैसे होगा? वो भी उल्टा होगा। उल्टा इसमें इशारा मुशार इलैह का तर्जुमा कैसे होगा? सीधा होगा। सीधा होगा। सीधा सीधा होगा होगा। शेख। और जार मजरूर का तर्जुमा कैसे होगा? उल्टा उल्टा होगा। उल्टा होगा। उल्टा होगा। उल्टा पहले मजरूर का फिर जार का, है ना? चलिए, इसके बाद मुरक्कबे नाकिस में मजरूर कौन कौन होते हैं? कौन होते हैं मुरक्कबे नाकिस में मजरूर? मुजाफिले मुजाफ मजरूर इलैह मुजाफ इलैह मजरूर होता है। हाँ, मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर मजरूर होता होता है। है। और एक है जो मजरूर होता है, मजरूर जार जार मजरूर। मजरूर जिसके हरफ जार ऊपर होता जिसके ऊपर हरफे जार जार दाखिल होता है वो मजरूर होता है। जी शेख। माशाल्लाह। चलिए, मुजाफ पर कौन सी चीजें दाखिल नहीं होती? अलिफ लाम और तनवीन। अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता, तनवीन नहीं आता। अलिफ लाम नहीं आता, आखिर में तनवीन है। तनवीन नहीं आती, है ना? तो शुरू में भी अलिफ लाम नहीं, आखिर में तनवीन नहीं, दोनों से खाली रहता है। किसी भी कलिमे को जब हम लिखते हैं, इसम को, कोई भी इसम जब हम लिखते हैं तो तरीका क्या होता है? या तो शुरू में अलिफ लाम लगाएं या आखिर में तनवीन तनवीन। लगाएं। लेकिन मुजाफ ऐसा है कि दोनों को भी नहीं आने देता है, न अलिफ लाम न तनवीन। ठीक है? जी शेख। और क्या मुजाफ पर तनवीन आ सकती है? नहीं आ सकती। अभी तो वही जवाब दिया आपने, मुजाफ पर दोनों चीजें नहीं आती, अलिफ लाम भी नहीं आता, तनवीन भी नहीं आती। फिर सवाल है क्या मुजाफ पर तनवीन आ सकती है? नहीं। बोलिए। नहीं शेख। नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। मुजाफ इलैह का इराब क्या होता है? मजरूर।
مضاف مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مشار الیہ ایسا ہوتا ہے. معرفہ مشار الیہ معرفہ معرفہ ہوتا مشار الیہ الف لام کے ساتھ ہے آتا ہے جی. نا. مشار الیہ الف الف لام لام کے ساتھ آتا ہے. کیا مضاف الیہ تنوین کے ساتھ آ سکتا ہے؟ مضاف الیہ آ سکتا ہے شیخ. کیا مضاف الیہ تنوین کے ساتھ آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے شیخ. نہیں جی سے آ سکتا آ سکتا ہے. آ آ سکتا ہے. کوئی مثال اس کی؟ کتاب حامدن. کتاب حامدن. حامدن مضاف الیہ ہے تنوین کے ساتھ آ گیا. مشار الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مشار الیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع. مشار الیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع. اور کوئی بول سکتے ہیں مشار الیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ جی نہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے. مشار الیہ ہے. اپنے ما قبل کے عامل کے مطابق ہوگا. سمجھ میں آیا؟ پہلے عامل جیسا ہوگا ویسا مشار الیہ ہوگا. عامل مانے عمل کرنے والا. اگر اس سے پہلے جر دینے والا آ گیا تو مشار الیہ مجرور ہوگا. اگر نصب دینے والا کوئی آ گیا تو مشار الیہ منصوب ہوگا. اگر رفع دینے والا آ گیا تو مشار الیہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو مشار الیہ ہمیشہ مرفوع نہیں ہوتا. کیسے ہوگا مشار الیہ؟ بولیے. اپنے عامل کے اعتبار سے. ہاں، عامل کے اعتبار سے بدلتا رہے گا. عامل کے اعتبار سے بدلتا رہے گا. جی. موصوف صفت میں کن چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے؟ عدد میں، جنس میں، اعراب میں. عدد، جنس اور اعراب. اعراب عدد میں موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. کیسے؟ جنس موصوف واحد تو صفت واحد، واحد، تثنیہ تو صفت تثنیہ، تسنیہ، موصوف جمع تو صفت جمع. جمع، اور جنس میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے مذکر موصوف مذکر، مذکر تو صفت مذکر، موصوف مؤنث تو صفت مؤنث. مؤنث. چیز میں معرفہ نکرہ کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں شیخ. نکرہ کے اعتبار سے موصوف معرفہ تو صفت معرفہ، موصوف نکرہ تو صفت نکرہ. جی. اور اعراب میں بولیے. اعراب میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. موصوف مطابق. مرفوع تو موصوف کا جو صفت، اعراب ہوگا صفت کا بھی اعراب. موصوف منصوب تو صفت منصوب، صفت منصوب، موصوف مجرور تو صفت. منصوب مجرور تو صفت مجرور. اس کے بعد اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا ترجمہ کیسے ہوگا یہ سوال ہے، تو آپ نے بتا دیا. ان کا سیدھا ہوگا، کیسے ہوگا؟ سیدھا ہوگا. ترجمہ ہوگا. موصوف اور صفت کا اعراب کیا ہوگا؟ دونوں کا اعراب ایک جیسے ایک ہوگا. دونوں جیسا. کا اعراب ایک جیسا. دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا. تو چلیے ماشاءاللہ یہ مرکبات سے متعلق یہ سوالات آپ نے حل کر لیے. اس کے بعد اب آپ کے پاس سوالات جو ہیں وہ کس کے ہیں؟ مرکب تام. مرکب تام میں کیا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ فعلی. محمد زبیر صاحب کاپیاں بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی شیخ. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کاپی بنائی ہے، سوالات لکھے ہیں؟ اب تک عبد الرافع بھائی شیئر کرے تھے شیخ. آج انہوں بھی شیئر کرے تھے رات میں. اور 1 2 3 4 5 6
اچھا، آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کچھ ٹاپک کے بارے میں؟ جی سر، کیا بتایا ہم نے کل؟ فائنل ایگزامس میں سے اس کے 20 مارکس رہیں گے. ہاں، اور کم سے کم آپ محنت کر رہے ہیں. ہماری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ یہ سوالات ضرور حل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے عربی زبان میں، عربی گرامر میں آپ کو پریشانی نہ ہو، سمجھ جائیں، تو ایسی صورت میں یہ سوالات کو لکھنا، حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ایسا نہ کر کے آپ آگے جاتے رہیں گے تو آگے ہمیشہ کے لیے آپ کچے رہ جائیں گے، کمزور رہ جائیں گے. پھر بعد میں واپس نہیں آیا جا سکتا، یا تو پھر آپ کو وہ کلاس چھوڑ کے پھر سے نئے سرے سے مستوی اول میں داخلہ لینا پڑے گا. ہم کیوں دوسرا حصہ چھوڑ کر پہلا حصہ آپ سے مراجعہ کروا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دوسرے حصے کا دار و مدار پہلے حصے پر ہے. اگر آپ کو پہلا حصہ سمجھ میں آ گیا تو دوسرا حصہ سمجھنے میں آسانی ہے. اگر پہلا حصہ سمجھ میں نہیں آیا تو قیامت تک آپ کو عربی گرامر سمجھ میں آئے گا ہی. آپ چاہے جتنی محنت کر لیں، چاہے جو کتاب پڑھ لیں، یہ بنیاد ہے. مرکب ناقص، مرکب تام، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ عربی گرامر کی بنیاد ہے. جسے یہ سمجھ میں نہ آئے وہ سمجھیے کہ قیامت تک عربی زبان سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ بنیاد ہے، بنیاد ہی آپ کو سمجھنا ہے. اور آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا تعلق انہی سے ہے. اعراب آپ کو کہیں بھی دیکھنا ہے دنیا میں انہی کا اعراب ہوگا. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ قرآن مجید کھولیے، سورہ فاتحہ پڑھیے. پہلی آیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. اب گرامر کے حساب سے آپ نے تحسین و حصہ اول پڑھا ہے، اس کے حساب سے آپ دیکھیے یہ آیت میں کیا تحسین النحو کے قاعدے موجود ہیں؟ بول سکتے ہیں کوئی؟ جی شیخ ہے. جی شیخ ہے. کیسے؟ الحمد الحمد للہ الرجل قائم. الرجل قائم کیا ہے یہ جملہ؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ ہے. الرجل مبتدا، قائم خبر. خبر. الحمد مبتدا، للہ اس کی خبر. من میں آ رہا ہے؟ جی شیخ. جی جملہ سر. اسمیہ ہے یہ. الحمد للہ یہ جملہ اسمیہ. اسمیہ. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام. مرکب تام میں دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ، دوسرا جملہ فعلی. فعلیہ. جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا، دوسرا خبر. 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 مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. مبتدا اعراب معرفہ. اعراب کیا ہوتا ہے اس کا؟ معرفہ. اعراب مرفوع. اعراب مرفوع. مرفوع ہوتا مرفوع ہوتا ہے. مبتدا مرفوع ہوتا ہے. الحمد مرفوع ہے یا نہیں ہے؟ مرفوع ہے شیخ. ہے. مرفوع. مبتدا معرفہ نکرہ میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے. الحمد معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ معرفہ ہے شیخ. ہے. یہ معرفہ. نہیں. اس کے بعد للہ جار مجرور. خبر کی قسمیں آپ نے یہاں پڑھا ہوگا. خبر کی قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ جار مجرور. مجرور. جار مجرور. للہ جار مجرور ہے. جی شیخ. جی. تو قرآن مجید کی پہلی آیت کے قاعدے تحسین و حصہ اول میں ہے. للہ جار مجرور ہے. جار مجرور کسے کہتے ہیں ہم؟ مرکب ناقص. مرکب ناقص. رب العالمین. دیکھیے رب العالمین کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف العالمین ترجمہ مضاف مضاف. مضاف مضاف الیہ. کیجیے. عالمین کا رب. رب
رب مضاف، عالمین کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. آپ یہ بتائیے کیا مضاف پر تنوین آتی ہے؟ نہیں نہیں شیخ. نہیں مضاف پر الف لام آتا ہے؟ نہیں نہیں شیخ. نہیں ہے. یہاں رب مضاف ہے، جی پر تنوین ہے؟ نہیں 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 شیخ. رب پر الف لام ہے؟ نہیں نہیں کیا مضاف الیہ پر الف لام آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے شیخ. جی شیخ. جی آ سکتا. عالمین مضاف الیہ ہے، دیکھیے الف لام کے ساتھ ہے. جی جی شیخ. سمجھ میں آیا جی؟ جی شیخ. جی جی شیخ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ فعل ہے، جملہ فعلیہ. جملہ جی شیخ. فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو فعل سے شروع فعل ہو. سے شروع ہوتا اور جملہ فعل سے شروع ہو. اعوذ فعل ہے نا، جی یہ کیا ہو گیا؟ جملہ ہے. فعلیہ، فعلیہ. فعلیہ. جملہ فعلیہ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ فعل فاعل مفعول. فعل فاعل مفعول. اعوذ واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کے صیغے میں فعل مضارع واحد متکلم کے صیغے میں فاعل ہمیشہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. اضرب، انصر، اکتب، کہاں ہے ضمیر پوشیدہ؟ ضمیر مستتر کہاں ہے اس میں؟ اکتب، انصر، انا. کہاں ہے ضمیر؟ متکلم انا. ضمیر متکلم ہے نا انا اس میں. جی جی شیخ. ہاں اعوذ. تو اعوذ فعل بھی ہے اور اس کے اندر فاعل بھی ہے. فاعل کا ہے اس میں؟ ضمیر مستتر. مستتر انا. ٹھیک ہے نا؟ جی شیخ. باللہ، یہ باللہ کیا ہے؟ جار. با جار. حرف جار. حرف جار آتا ہے تو کیا کرتا ہے بعد والے کو؟ بعد جر میں دیتا جر دیتا ہے. علیکم سر دیتا. ہی ہو گیا نا وہ. جی شیخ. من الشیطانی، من کیا ہے؟ حرف جار. حرف جر. حرف جر. کرتا ہے بعد والے کو؟ جر دیتا ہے. جر. جر دیتا ہے. انی مجرور ہو گیا. جی شیخ. الشیطان الرجیمی. الشیطانی الف لام کے ساتھ ہے، جی شیخ. جی شیخ. الرجیمی الف لام کے ساتھ ہے. موصوف صفت ہے. موصوف صفت. موصوف صفت. دونوں کیا ہے؟ موصوف صفت. صفت ہے. موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے. جی شیخ. جی شیخ. موصوف صفت کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ الٹا ہوتا ہے. الٹا ہوتا ہے. الٹا ہوتا. ہوتا ہے. تو الشیطان الرجیم کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ شیطان مردود. مردود شیطان. مردود شیطان. شیطان. مردود شیطان. مردود جی ہوتا ہے. جی مردود شیطان. جی شیخ. اگر یہ طریقہ سمجھ گئے تو ترجمہ کرنے میں غلطی نہیں ہوگی. ابھی جیسے آپ نے شیطان مردود بول دیا، حالانکہ موصوف صفت ہے. ہم نے پڑھا ہے تحسین 9 حصہ اول میں کہ موصوف صفت کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے. یہ الٹا سیدھا کیوں پڑھا رہے ہیں ہم؟ اسی لیے پڑھا رہے ہیں آپ کو، تاکہ یہ بنیاد آپ کو سمجھ میں آئے. تو آپ شیطان مردود نہیں بولیں گے. جو مردود لکھتا ہے شیطان. شیطان مردود وہ غلط لکھتا ہے، اسے عربی نہیں آتی. پھر ترجمہ کیسے ہوگا؟ مردود مردود شیطان. شیطان. ہاں. موصوف صفت. اب دیکھیے موصوف معرفہ ہے، صفت کیا ہے؟ معرفہ. معرف. موصوف مجرور ہے. صفت بھی مجرور. موصوف کیا ہے؟ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے موصوف؟ حرف جر کی وجہ سے، من کی وجہ حرف سے. جر کی وجہ سے. تو صفت کیا ہے؟ مجرور ہے. مجرور. صفت بھی مجرور. مجرور ہے. اب ایسے آپ پڑھتے جائیے، ہے نا؟ جہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا جملہ ایسے ہی ہے، مرکب ناقص. بسمی، دیکھیے بسمی با حرف جار، اسمی مجرور، اسم اللہ. دیکھیے اسم اللہ، پھر اللہ مجرور کیوں ہوا؟ مضاف مضاف. شیخ مضاف مضاف. الیہ کی بنا پر. مضاف الیہ. اسمی مجرور حرف کیوں؟ جر کی وجہ سے. اسمی مجرور کیوں ہے؟ با حرف جار کی بنا پر. باہر سے جا. اللہ مجرور کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی بنا پر. اللہ کے نام سے. مضاف مضاف الیہ میں ترجمہ کیا آتا ہے؟ کا کی. کا کی. صحیح ہے نا؟ اللہ کے نام سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے رحمان اور رحیم اللہ موصوف کے صفات مضاف الیہ مجرور ہیں. پھر رحمان اور رحیم کیا ہے اللہ کے لیے، وہ قاعدہ آگے آئے گا آپ کے پاس، ہے نا. وہ قاعدہ کیا آئے گا، آگے آئے گا. لیکن رحمان کے لیے رحیم کیا ہے، صفت رحیم اور صفت رحمان. صفت موصوف صفت ہے. یہاں پر موصوف صفت یہاں پر دیکھیے اللہ موصوف ہے، الرحمن اس کی، صفت ہے. پہلی صفت. صفت اور پہلی رحیم صفت. کیا ہے؟ رحیم بھی صفت. صفت ہے. پہلی صفت. اللہ کی ایک صفت رحمان اور دوسری صفت رحیم رحیم. رحیم. موصوف رحیم مجرور ہے، موصوف مجرور ہے تو صفت کیا ہے، مجرور. 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 مجرور ہے. قل اعوذ برب الناس. دیکھیے قل فعل امر ہے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، فعل مضارع واحد متکلم، واحد متکلم. بی ربی بربی باہر فے جار، ربی مجرور، رب الناسی لوگوں کا رب، مضاف الیہ. مضاف الیہ، مضاف الیہ. مضاف الیہ. رب مجرور کیوں ہے، با کی وجہ سے. الناسی مجرور کیوں ہے، مضاف الیہ. مضاف الیہ کی وجہ سے. تو اب آیا سمجھ میں آپ کو. اگر آپ مضاف الیہ مرکب ناقص مرکب تام پڑھیں گے تو قرآن سمجھ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ جی شیخ جی شیخ. الحمدللہ. ہاں. تو کس کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، کس کا سیدھا ہوتا ہے، کس کی شکل کیسی ہوتی ہے، کس کا اعراب کیسے ہوتا ہے، یہ آپ کو تحسین 9 حصہ اول کے اندر بہت اچھا پڑھنا ہے. اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھیے برائے کرم، لکھیے برائے کرم اور لکھیے. لکھیں گے تو آپ کو آگے آسانی ہوگی، اور نہیں لکھیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ سے 3 مہینے کے بعد اسی مستوی ثانی میں بٹھایا جائے گا، یہ طے ہے. اگر 5 طلبہ بھی لکھتے ہیں تو ہم 5 کو مستوی ثالث میں کریں گے، باقی کو مستوی ثانی میں ہی رکھیں گے. 2 طلبہ اگر لکھ رہے ہیں تو ہم 2 ہی طلبہ کو مستوی ثالث کے لیے پاس کریں گے. نمبر چاہے پورے آ جائیں، مگر انہوں نے اگر یہ سب کاپی بنائی نہیں ہے، یہ سب سمجھا نہیں ہے، تو ہم ان کو مستوی ثالث میں نہیں لیں گے. کیوں کہ آگے جانے کے بعد سر پھوڑنا پڑے گا ان کو سمجھانے کے لیے. نہ وہ قرآن پڑھ سکیں گے، نہ وہ حدیثیں پڑھ سکیں گے، نہ بخاری پڑھیں گے، نہ بلوغ المرام پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں پڑھ سکیں گے وہ. تو جو نہیں پڑھ سکتے ہیں اب ان کے سامنے پڑھانا کیا ہے، جن کو اردو نہیں آتی ان کے سامنے اردو بول کے فائدہ کیا ہے، سمجھ آ رہا ہے. تو مسئلہ یہی ہے، آپ کو ابھی محنت کرنا ہے. ابھی محنت نہیں کر سکے تو آپ پھر آئندہ 3 مہینے کے بعد بھی برائے کرم اسی کلاس میں رہ جائے گی. پھر دوبارہ پڑھیے، دوبارہ پھر سے پڑھیے 9 کو، پھر آگے آئیے. ابھی موقع ہے محنت کرنے کا تو محنت کیجیے. آپ سمجھ میں آ رہا ہے جی سب کو؟ جی شیخ. جی شیخ. بغیر محنت کے صرف ایگزام میں ٹک مار مار کے نمبر سے پاس ہو کے آپ آگے نہیں جا سکتے. عربی گرامر کو آپ کو بنیاد سے بہت مضبوط کرنا ہے، اور میں نے اس کی مثال ابھی آپ کو قرآن کی آیتوں سے دیا. اگر اتنے سے بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ہم سمجھیں گے آپ ماشاءاللہ عقل مند ہیں، کیونکہ آپ کو لگا کہ یہاں تو پورا مرکب ناقص ہی استعمال ہو رہا ہے. مضاف مضاف الیہ موصوف صفت جار مجرور، یہی تو ہے، اسی میں تو پوری آیتیں ہیں. چلیے تو انشاءاللہ. محمد زبیر صاحب سب سے لکھوائیے. اور جی سر. یہ جو سبق ہے 46 پر جی ہے نا، ہاں اس کے بھی سوالات لکھنے ہیں. جی ہر شیخ. طالب علم کا لکھا ہوا ہونا چاہیے. جو لکھیں گے آپ ان کا نام لکھ دیجئے،
اور رکھیے. جی شیخ انشاءاللہ. ایگزام ہونے کے بعد جس کا نام لکھا ہوا رہے گا انہی کو رزلٹ دیا جائے گا، جس کا نام نہیں رہے گا ان کو رزلٹ بھی نہیں دیں گے. جی شیخ انشاءاللہ.